कभी कभार हमारे ना चाहते हुए भी जिन्नात हमारे साथ इस तरह जुड़ जाते हैं कि बचपन से लेकर आखिरी सांस तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द अदर स्टोरीज। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी पॉडकास्ट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर न्यू हैं तो हमारी मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी हमको हमारी रेगुलर लिसनर मिस गजाला शाहीन ने हैदराबाद से भेजी है, जो हमेशा हमें बहुत सी दुआएं देती हैं। तो आगे की स्टोरी हम उन्हीं के पर्सपेक्टिव से सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम एहसन, मेरा नाम गजाला शाहीन है और मैं लतीफ़ाबाद नंबर 6 में रहती हूँ। आज जो वाक़यात मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो मेरे साथ मेरे बचपन से ही चले आ रहे हैं। वाक़यात का आगाज़ 1964 में हुआ था, जब मेरे वालिद साहब ने हैदराबाद के एक इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 2 में एक घर ख़रीदा था, जो हैदराबाद के मशहूर पब्लिक स्कूल के पास ही वाक़ था। मैं आपको बताती चलूँ, मेरा ताल्लुक़ एक पढ़ी लिखी और मजहबी फैमिली से है और मेरी वालदा भी बच्चों को कुरान की तालीम दिया करती थी। उनको और बाकी घर वालों को बाद में इस बात का इल्म हो गया था कि इस घर में कुछ न कुछ है, पर मेरे पेरेंट्स हमेशा हमको इन चीज़ों को इग्नोर करने को कहते थे। वो घर 3 कमरों पर मुश्तमिल था और इसी तरह फर्स्ट फ्लोर पर भी 3 कमरे थे जो आपस में जुड़े हुए थे। बाहर सहन, किचन और कॉमन बाथरूम था। शुरू से ही हमने फर्स्ट फ्लोर रेंट पर दिया हुआ था, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर हमारी फैमिली रहा करती थी। हम बहन भाई बहुत छोटे थे, इसलिए उन 3 कमरों में से सिर्फ 2 कमरे ही इस्तेमाल में आया करते थे, जबकि सबसे आखिरी और सबसे छोटा कमरा हम एज अ स्टोर इस्तेमाल किया करते थे, जहां उन जिन्नात का बसेरा था। मुझे तो बचपन से ही उस कमरे से बहुत ज़्यादा खौफ आता था, इसलिए मैं कभी वहां अकेले नहीं जाती थी। एक बार मैं शायद 6 या 7 क्लास में थी, तो रात में मेरी आँख खुली तो मैंने देखा एक शख्स उसी छोटे वाले कमरे से बाहर आया है, जिसने अपने सर पर बहुत सारे अखबार उठाए हुए हैं। पहले तो मुझे शक हुआ कि शायद ये कोई घर का फर्द होगा, पर रात के इस पहर कोई क्यों इस तरह अपने सर पर अखबार रखेगा। तो मैंने उसे गौर से देखा तो वो कोई अनजाना शख्स था, जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जिसकी आंखें सफ़ेद थीं और चमक रही थीं। पर वो जो भी था, उसको अंदाज़ा हो गया था कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही उसकी नज़रें मेरी नज़रों से मिली, वो अचानक मेरी नज़रों से ओझल हो गया, जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। मैं खौफ से कांप गई थी, पर मुंह से हल्की सी आवाज़ तक नहीं निकली। सुबह मैंने ये सारी बात अपनी वालदा को बताई, तो उन्होंने मेरी बात को ये कहकर टाल दिया कि तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा होगा, और मुझे भी यही लगा। तो मैंने भी इस बात को अपने जहन से निकाल दिया। फिर एक बार मुझे टाइफाइड हो गया, जिसकी वजह से सब बहन भाई तो स्कूल चले गए, पर मैं स्कूल नहीं जा पाई। वालदा मेरा बहुत ख्याल रख रही थी, काफ़ी देर मेरे पास बैठी रहीं, पर उनको घर के काम भी करने होते थे, तो उन्होंने मुझे दवाई देकर बीच वाले कमरे में लिटा दिया और ख़ुद बाहर घर के काम करने चली गई। मैं उस वक्त कमरे में बिल्कुल अकेली थी और दवाई की वजह से नींद बेहोशी की हालत में थी। तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे अपनी गोद में झुला रहा है, जिसकी आगोश की गर्मी तक मुझे महसूस हो रही थी। तो हड़बड़ा के मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली, मैंने अपने आप को 2 बड़े बड़े हाथों के बीच पाया, और वो हाथ इतने बड़े बड़े थे कि मैं 12 से 13 साल होने के बावजूद बस उसके हाथों में ही थी। एहसन,
یہ بات بتاتے ہوئے آج بھی مجھے بہت خوف آ رہا ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے وہ خوفناک منظر کیسا تھا۔ میں زور زور سے چیخنے لگی تو اس نے مجھے لمحے بھر میں نیچے لٹا دیا اور میں بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر صحن میں آ گئی جہاں میری والدہ کپڑے دھو رہی تھیں۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے اس وقت میرے منہ سے بس یہی نکل رہا تھا کہ اتنے بڑے ہاتھ۔ میری والدہ نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا، پر ساری بات سننے کے باوجود اب بھی ان کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ بخار کی تیزی کی وجہ سے ہو رہا ہے اور میں بہکی بہکی باتیں کر رہی ہوں، جب تک میرے گھر والے ان سب باتوں کو شاید اتنا سیریسلی نہیں لے رہے تھے، کیونکہ اب تک کے سارے واقعات صرف میرے ساتھ ہی پیش آئے تھے۔ خیر، پھر وقت اور آگے بڑھا اور میں 9th کلاس میں آ گئی تو ایک رات ہمارے گھر کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، اس لیے ہم عشاء کی نماز نہیں پڑھ پائے، پر مہمانوں کے جاتے ہی ہم نماز کی تیاری کر کے کمرے میں آ گئے۔ ابھی نماز پڑھنا شروع ہی کی تھی تو باہر کچن سے بہت تیز پانی بہنے کی آواز آنے لگی، تو میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ شاید کچن کا نل کھلا رہ گیا ہے، تم اس کو بند کر کے آ جاؤ۔ تو میں باہر کچن کی طرف جانے لگی کہ اچانک پانی کی آواز آنا ایک دم سے بند ہو گئی اور مجھے صحن میں بہت دل فریب تیز خوشبو آنے لگی جو میں نے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس خوشبو کے آتے ہی مجھے وہاں پر اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا احساس ہونے لگا جو مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو میں نے دل ہی دل میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور وہاں سے الٹے قدموں واپس کمرے میں آ گئی، پر اس وقت اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ دوسرے دن میں نے یہ بات اپنی امی سے شیئر کی تو انہوں نے بھی کہا کہ جب تم باہر سے اندر آئی تھیں اس وقت تمہارے پاس سے بہت تیز خوشبو آ رہی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ سب جو اب تک میرے ساتھ اس گھر میں ہو رہا تھا وہ میرے ذہن کی پیدائش نہیں، حقیقت تھی۔ پھر ایک بار میں اسکول سے بہت تھکی ہوئی گھر آئی اور ظہر کی نماز پڑھے بغیر تھوڑی دیر سونے کے لیے لیٹ گئی اور دل میں اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میری آنکھ 3 بجے تک کھل جائے تو میں اٹھ کر نماز پڑھ لوں گی، اور یہ دعا کر کے میں سو گئی۔ پھر عین 3 بجے کسی نے مجھے بازو سے ہلا کر اٹھایا کہ نماز کا ٹائم نکل رہا ہے، اٹھ جاؤ۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے ایک بہت لمبی پرچھائی کو دیکھا جو مجھے اٹھا کر اس چھوٹے کمرے کی طرف چلی گئی جسے ہم جب تک اسٹور کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ مجھے لگا شاید وہ امی تھیں، پر جب میں اٹھی تو امی باہر سے کمرے میں داخل ہوئیں تو میں حیرت سے امی کو دیکھنے لگی کہ ابھی مجھے اٹھایا کس نے تھا۔ پھر آہستہ آہستہ گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ بھی واقعات پیش آنا شروع ہو گئے۔ میرے والد رات میں تھکے ہوئے گھر آتے تو اکثر میرے بھائیوں کو اپنا سر یا ہاتھ پیر دبانے کو کہا کرتے تھے۔ ایک بار میرے والد صاحب نے بتایا کہ وہ رات کو دیر سے گھر آئے تھے اور بہت تھکے ہوئے تھے اور ان کے سر میں بہت درد ہو رہا تھا، لیکن میرے سارے بھائی سو چکے تھے، تو وہ کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ گئے تو ان کو دیر رات میں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ان کا سر دبا رہا ہے اور کوئی ہاتھ اور کوئی پیر دبا رہا ہے۔ وہ نیند کی کیفیت میں ہی تھے کہ ان کے چہرے کے اوپر ایک پانی کا قطرہ گرا، جیسے جو کوئی ان کا سر دبا رہا تھا وہ رو رہا تھا اور اس کا آنسو میرے والد صاحب کے چہرے پر گرا تھا، اور اس آنسو کے گرتے ہی میرے والد کی آنکھ ہڑبڑا کر کھل گئی اور ان کو اپنے ہاتھ پیروں کے پاس وائٹ کلر کے کپڑوں میں بچے دکھائی دیے اور چہرے کے پاس ایک عورت جس نے بھی وائٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور ان کی آنکھیں کھلتے ہی وہ ایک دم وہاں سے غائب ہو گئے۔ دوسرے دن اس بات کی سچائی کو جاننے کے لیے انہوں نے میری امی سے پوچھا کہ کیا تم رات میں میرا سر دبا رہی تھی؟ تو انہوں نے جواب نفی میں دیا۔ تو والد صاحب نے رات کی ساری بات
میری والدہ کو بتائی۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً وہ جنات اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہتے تھے۔ کبھی کوئی سوتے میں میرے پیر پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا جو اتنا ٹھنڈا ہوتا کہ مانو جیسے برف کا بنا ہو۔ جب میں آنکھیں کھول کر دیکھتی تو وہ کبھی وائٹ کپڑوں میں ہوتا اور کبھی چمکتے ہوئے کالے کپڑوں میں، مانو اس کے کپڑوں میں ستارے چمک رہے ہوں۔ وقت گزرتا رہا اور ہم جوان ہو گئے۔ میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی تو ان کو وہی چھوٹا کمرہ دیا گیا، جبکہ میرے بھائی کو بھی ان اثرات کے بارے میں پتا تھا، پر جگہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئے۔ پر ان کو وہ کمرہ دینا ہماری بہت بڑی غلطی تھی، کیونکہ اس کے بعد ان جنات نے ہم کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ میرے وہ بھائی ان دنوں کراچی میں جاب کیا کرتے تھے، اس لیے وہ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی کراچی واپس چلے گئے، جبکہ بھابھی ہمارے ساتھ ہی تھیں۔ ایک دن بھابھی جب رات میں اپنے کمرے میں سو رہی تھیں تو ان کو لگا کہ ان کو کوئی کمرے کے باہر سے ان کا نام لے کر آواز دے رہا ہے، اور وہ آواز جو ان کو آ رہی تھی وہ ہو بہو میری امی کی آواز تھی۔ تو ان کو لگا کہ شاید میری امی ان کو بلا رہی ہیں۔ وہ اپنے کمرے سے باہر آئیں تو انہوں نے میری امی کو بے خبر سوتے ہوئے دیکھا تو ان کی جان نکل گئی کہ جب میری ساس سو رہی ہیں تو ان کی آواز میں میرا نام کون پکار رہا ہے۔ ڈر سے ان کی حالت خراب ہو گئی تھی تو وہ وہیں امی کے پاس ہی لیٹ کر سو گئیں۔ پھر کئی بار انہوں نے ناقابل یقین منظر دیکھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دیواروں کے اندر سے بچے نکلتے ہیں اور کمرے سے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ کبھی کچھ بچے ان کو چھت پر لٹکے ہوئے دکھتے، کبھی کوئی دکھائی نہیں دیتا پر صرف ان کی آوازیں آتی، کبھی ہنسنے کی اور کبھی باتیں کرنے کی۔ ایک بار تو حد ہی ہو گئی جب میری نیولی بورن بھانجی کو کسی نے بیڈ سے نیچے ان کی نظروں کے سامنے زمین پر گرا دیا تھا، اور اس کے زمین پر گرتے ہی ان کے کمرے کا دروازہ خود سے کھلا اور پھر بند ہو گیا، جیسے کوئی ابھی ابھی کمرے سے باہر گیا ہو، اور اس کے ساتھ ہی ان بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ پھر بھابھی جو ان ایکٹیویٹیز سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو چکی تھی، انہوں نے وہیں پاس میں ایک گھر لے لیا اور وہاں شفٹ ہو گئی، جو ایک طرح سے اچھا بھی تھا کیونکہ اب ان کے ساتھ بچے بھی تھے۔ اس دوران میں گورنمنٹ اسکول میں ٹیچنگ کی جاب کرنے لگی تھی، پر وہ ایکٹیویٹیز ختم نہ ہوئیں۔ ایک بار تو سوتے میں مجھے محسوس ہوا کہ میرا بیڈ ہوا میں جھول رہا ہے، اور جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو واقعی میرا بیڈ اتنا اوپر تھا کہ کمرے کی چھت میری آنکھوں کے بالکل سامنے تھی اور میرا چہرہ چھت سے صرف 1 فیٹ دور ہوگا۔ ڈر اور خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر میں نے ہمت کر کے درود شریف کا ورد شروع کر دیا، اور کچھ ہی لمحوں میں میرا بیڈ واپس زمین پر آ گیا، اور مجھے اپنے ساتھ ہی وہاں ایک لمبی کالی پرچھائی دکھائی دی جو دیکھتے ہی دیکھتے میرے بیڈ کے نیچے غائب ہو گئی۔ یہ سارے واقعات بالکل سچے ہیں جو میرے اور میرے گھر والوں کے ساتھ اس گھر میں پیش آئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے واقعات تھے جو میں آپ سے آگے بھی شیئر کرتی رہوں گی۔ اس گھر میں ہم نے کافی عرصہ گزارا، پر میری والدہ اور والد کی دعاؤں سے ہمیں کبھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، پر ان جنات کی وجہ سے میری شادی نہیں ہو سکی۔ ہم نے کئی عالموں کو بھی وہ گھر دکھایا، پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ اب ہم لطیف آباد نمبر 6 میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ غزالہ شاہین صاحبہ، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ۔ فرینڈز، غزالہ شاہین کی والدہ کی طبیعت کچھ عرصے سے ناساز چل رہی ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کی جلدی صحت یابی کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل پر نیو ہے تو ہماری موٹیویشن کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی سچا واقعہ ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں یا اس واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ہمیشہ پاکی کی حالت میں رہیں۔
مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔